अस्सलाम वालेकुम। शानी जाट वीलॉग ऑफिशियल चैनल में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी बात हैं अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे, आमीन। मेरे वो दोस्त, मेरे वो भाई जो आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, उन सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरा वीलॉग बरवक्त आप तक पहुँचे। अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें लेकिन तहज़ीब के दायरे में रह के। जनाब, आज आपको हम आज़ाद कश्मीर के हवाले से बड़ी अहम खबरें देने जा रहे हैं। वहाँ के इंतखाबात, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर और रावलाकोट का जो एक हादसा हुआ है उसके हवाले से हम आपको जो है ख़बरें देंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीलॉग के आखिर तक आपने रहना है और आपने हर पहलू को जो है गौर से सुनना है, हर ख़बर को गौर से सुनना है ताकि असल ख़बर, असल हक़ाइक़ से आपको जो है वो आगाही मिल सके। सबसे पहले हम आपको आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन है उसके हवाले से बताएंगे कि वहाँ पर 27 जुलाई को बेरोज़ पीर इलेक्शन हुए और वहाँ पे जिस सियासी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। जी जनाब, कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उन्होंने मैदान मार लिया है और आज़ाद कश्मीर का जो पहला मरहला था मीरपुर ख़ास का, उसको उन्होंने 10 सीटों के साथ जो है वो जीत लिया है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो पार्टी आई है उसका नाम है पीपल्स पार्टी। तो पीपल पार्टी की तकरीबन 4 सीटें हैं, उन्होंने 4 सीटों पर जो है वो फ़तह हासिल की है और मुस्लिम लीग नून ने 10 सीटों के ऊपर फ़तह हासिल की है। अब जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने रिज़ल्ट जो थे वो अनाउंस कर दिए हैं और जो उम्मीदवार थे उनकी जो लिस्टें थी, जो फहरिस्त थी, वो शाया कर दी हैं। इवन के जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ात उठा दिए हैं और उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्शन जो है ये धांधली ज़दा हैं, हम इसको नहीं मानते। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुज़फ़्फ़रगढ़ में अपनी एक इंतखाबी मुहिम से जो है वो तकरीर की है और वहाँ पे उन्होंने जो है इल्ज़ामात आयद किए हैं रियासत के ऊपर और हुकूमत के ऊपर। उन्होंने बाकायदा तौर पे ललकारा है, उन्होंने बाकायदा चैलेंज किया है, उन्होंने रियासत को मुखातिब करके कहा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कि आपने पाकिस्तान के ऊपर नून लीग को अहमियत दे दी, नून लीग को फ़ौक़ियत दे दी, आप नून लीग को जो है वो बहुत ज़्यादा आप उनको ओबलाइज कर रहे हैं, उनको आप हर मैदान में जो है वो सीटें दिलवा रहे हैं और ये हमारे साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो ये कहना था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अपने मुज़फ़्फ़रगढ़ के जलसे में और लोगों को उन्होंने बहुत ज़्यादा इश्तिहाल दिलवाया और रियासत के बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें की। उन्होंने बकायदा यहाँ तक कहा कि जी कि मैं ज़रदारी का बेटा मीर शाहनवाज़ और मीर मुर्तज़ा का भांजा हूँ। तो इस तरह की भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा इश्तिहाल दिलवाया और उन्होंने कहा कि जी कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते और ये जो हमें हराया गया है तो ये दानिस्ता तौर पर हराया गया है। मैं सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अगर अपने जो इंतखाबी मुहिम है अगर आप उसकी तरफ तवज्जो दें, आप जो तकरीरें करते आ रहे हैं, आप जो लोगों से बातें करते आ रहे हैं, उसमें आप आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये कहते आ रहे हैं कि हम आपको आपके हुकूक दिलवाएंगे, हम आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दिलवाएंगे। ठीक है, आप लोगों को ये नहीं कह रहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कि हम आपको जो है सहूलतें देंगे, आपको सेहत की सहूलतें देंगे, आपको एजुकेशन की सहूलतें देंगे, तालीम की सहूलतें देंगे, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटियाँ बना के देंगे, हॉस्पिटल्स बना के देंगे, सड़कें बना के देंगे, आपके लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया करेंगे, नई बसें आपको देंगे, यहाँ पे मेट्रो बसें चलाई जाएंगी। इस तरह की आपने कोई बातें नहीं की हैं। आप सिर्फ उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बातें करते आ रहे हैं कि जी हमने ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और इस प्रोजेक्ट से कितने ही जो पाकिस्तानी हैं मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से अपना घर चला रहे हैं, अपने घर की कफ़ालत कर रहे हैं। तो इस तरह की, तो ये तो आप लोगों को यानी कि आप भिखारी बना रहे हैं। जो काम
عمران احمد خان نیازی کرتا تھا، جو باتیں عمران احمد خان نیازی کرتا تھا وہی باتیں آپ کر دیں، وہی کام آپ کر دیں، تو پھر آپ میں اور عمران احمد خان نیازی میں کیا فرق رہا؟ اس نے بھی 4.25 حکومت کی اور پورے ملک کو بھکاری بنا کے چلا گیا، کیونکہ اس کے پاس تجربہ ہی یہی تھا، اسی کام کا تھا، اس نے سوائے مانگنے کے اور کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے 4.25 سال تو اس نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی پروجیکٹ نہیں لگایا، کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اور پوری قوم کو وہ بھکاری بنا کے چلا گیا۔ تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا جی کہ ہم آزاد کشمیر کو سندھ کی طرح بنائیں گے، تو جب آزاد کشمیر کے لوگوں نے سندھ کے حالات دیکھے، خصوصاً کراچی کے حالات دیکھے، حیدرآباد کے حالات دیکھے، وہاں کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں دیکھیں، وہاں کے تعلیمی معیار کو دیکھا، وہاں کی ٹرانسپورٹ کو دیکھا، ٹھیک ہے، وہاں پانی پینے کا سسٹم نہیں ہے، واٹر ٹینکر جو ہے لوگ پیسے دے کے تو پانی خریدتے ہیں، وہ بھی صاف پانی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جب چیزوں کو دیکھا، اور کوڑا کرکٹ جو جگہ جگہ پہ پھیلا پڑا ہے کراچی میں، اور کراچی کو مشہور کیا گیا ہے کہ جی کراچی جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کی جگہ ہے، تو یہ تو مذاق بنا دیا ہے آپ نے کراچی کو پچھلے 18 سال سے۔ 2018 سے لے کے 2026 تک آپ کی حکومت ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور آپ نے 18 سالوں میں کیا کیا ہے سندھ کے لیے، کیا کیا ہے کراچی کے لیے، کیا کیا ہے آپ نے حیدرآباد کے لیے، اور دوسرے جتنے بھی ملحقہ جو شہر ہیں جو آباد ہیں سندھ میں، آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے۔ تو آپ کے پاس صرف ایک ہی وہ بھاشن ہے چورن ہے بیچنے کے لیے، اور وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ۔ تو اس کے اوپر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے یہ لوگوں کے لیے آسانی، تو لوگ تو اس سے اپنا جو ہے وہ 1000 2000 3000 یا 4000 سے کسی کا کیا گزارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نواز شریف جب وزیر اعظم بنا تھا 2013 میں، تو نواز شریف نے تو بلا سود قرضے جو تھے وہ فراہم کیے تھے نوجوانوں کو، اور نوجوانوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ بلا سود قرضے لیں اور اپنے کاروبار کریں، کام کریں، کاروبار کریں۔ تو اس طرح سے پاکستان نے اس وقت ترقی کی تھی۔ تو لوگوں نے قرضے لیے، اور قرضے لے کے اپنے گئے انہوں نے کاروبار چلانے شروع کر دیے، چاہے چھوٹا کاروبار تھا، بڑا کاروبار تھا، 1 لاکھ سے لے کے تو 1 کروڑ تک جو تھے وہ قرضے دیے جاتے تھے۔ تو جس کو جتنے پیسوں کی ضرورت تھی وہ اتنے قرضہ لیتا تھا اور اپنا کاروبار جو ہے سٹارٹ کرتا تھا، اور مہینے کا وہ حکومت کو واپس لوٹایا، بلا سود تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم آزاد کشمیر کو جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ دیں گے۔ تو آزاد کشمیر کے لوگوں نے جب کمپیئر کیا کہ جی نواز شریف کیا کہہ رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، مریم نواز کیا کہہ رہی ہے اور آپ کے جو وزیر وزراء ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے جب کمپیئر کیا کہ جی مریم نواز ہمارے بچوں کا مستقبل بنا رہی ہے، آزاد کشمیر کو یورپ بنا رہی ہے، تو انہوں نے اس طرف ووٹ دے دیے۔ اور ایون کہ 25 الیکٹرک بسیں مریم نواز صاحبہ نے بھیج دیں کہ جی یہ ہماری جو ہے نا وہ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ ہم آپ کو بھجوا رہے ہیں، یہ چیک کریں جو ہم نے پنجاب میں لانچ کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی بات ہے، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کرتے تو آج شاید نتائج کچھ اور ہوتے۔ آپ نے کیا ہی کچھ نہیں، آپ نے سوائے بے نظیر انکم سپورٹ کے اور کچھ بھی نہیں آپ نے کہا۔ آپ کہتے ہیں ہم سندھ بنا دیں گے، تو سندھ تو آپ خیر اس وقت فخر کریں نا سندھ کے اوپر، یا کہ آپ نے سندھ کے لیے باقی کچھ کیا۔ تو کمپیئر تو پنجاب، جب سندھ کے لوگ پنجاب آتے ہیں تو وہ جب پنجاب کو دیکھتے ہیں، خصوصاً لاہور کو دیکھتے ہیں، فیصل آباد کو دیکھتے ہیں، گجرانوالہ کو دیکھتے ہیں، اب تو لاہور پیچھے رہ گیا ہے۔ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی لاہور کے لیے ہی پورا جو ہے وہ فنڈ رکھا جاتا ہے، نون لیگ کی کوئی جب آتی ہے لاہور کے اوپر خرچ کرتی ہے، لاہور کے اوپر خرچ کرتی ہے، تو جناب اب لاہور پیچھے رہ گیا ہے۔ اب بات کریں اب گجرانوالہ کی، بات کریں اب فیصل آباد کی، بات کریں آپ سیال کوٹ کی، بات کریں آپ خانے وال کی، ساہیوال کی، شیخو پورے کی، سرگودے کی، آپ ان کی اب بات کریں۔ یہاں پہ کتنے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، الیکٹرک بسیں چلی گئی ہیں، ریسنٹلی وہاری میں جو ہے الیکٹرک بسیں گئی ہیں۔ تو بسیں تو بھائی وہیں پہ چلتی نا جہاں پہ سڑکیں اچھی ہوتی ہیں، جہاں پہ سڑکیں ہی نہیں ہو، ٹوٹی پوٹی سڑکیں، تو وہاں پہ بسوں نے کیا چلنا ہے؟ وہاں پہ تو سائیکل نہیں چل سکتی، تو بسیں چلنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنی مرضی سے نون لیگ کو ووٹ دے کے نون لیگ کو کامیاب کروایا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر گلگت بلتستان میں وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی، وہ ٹھیک ہے،
وہ انتخابات ٹھیک ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کی حکومت ہے. جہاں پہ آپ کی حکومت ہوگی وہاں پہ ٹھیک, وہاں پہ کوئی دھاندلی نہیں. جہاں پہ آپ کی حکومت نہیں ہوگی تو وہاں پہ دھاندلی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو غلط بات ہے. اب آپ ریاست کو بات کر رہے ہیں, ریاست کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. تو جب ریاست نے کہا کہ یہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اگر بلاول بھٹو زرداری کہتا ہے کہ جی کہ الیکشن ہم نے کروائے ہیں, یہ ہماری زیر نگرانی ہے اور آزاد کشمیر کو ہم نے نون لیگ کی جولی میں ڈال دیا, تو پھر بلاول بھٹو یہ بھی مانے کہ پھر گلگت کو ہم نے ان کی جولی میں ڈالا ہے. تو پھر ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا کوئی. جب انہوں نے وسیم بطامی کے پروگرام میں کہا کہ جی آپ ریاست کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, تو کہتے ہیں جی کہ ریاست کا مطلب میرا وہ فوج نہیں ہے, ریاست کا مطلب میرا آزاد کشمیر ہے. تو آزاد کشمیر میں تو حکومت آپ کی ہے, فیصل ٹھور تو پرائم منسٹر آپ کا ہے, حکومت آپ کی ہے. تو پھر آپ اگر قصوروار ٹھہراتے ہیں تو اپنی حکومت کو ٹھہرائیں, فیصل ٹھور کو ٹھہرائیں جنہوں نے انتخابات کرائے ہیں. لیکن آپ جو ہے وہ الزام ریاست کو دے رہے ہیں اور نون لیگ کے اوپر آپ بلا وجہ کے جو ہے وہ تیر چلا رہے ہیں. بہرحال عوام نے اپنا فیصلہ کیا ہے, انہوں نے دیکھا ہے کہ کون ہمیں جو ہے خوشحالی دے گا اور کون ہمیں خوشحالی نہیں دے گا. تو پورے آزاد کشمیر کہہ رہا ہے کہ ہمیں پنجاب کی طرز کی یہاں پہ ترقی چاہیے. کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں سندھ کی طرز کی ترقی چاہیے یا خیبر پختونخوا کی طرز کی ترقی چاہیے یا بلوچستان کی طرز کی ترقی چاہیے. سب نے یہی کہا, پورا آزاد کشمیر کہہ رہا ہے کہ ہمیں پنجاب کے طرز کی ترقی چاہیے. تو ان کو جو ہے نواز شریف نے اور مریم نواز نے یقین دلایا, وعدے کیے اور کہا ہے کہ آپ ہمیں حکومت یہاں پہ دیں تو دیکھیں پھر ہم آپ کو کیسے یہاں پہ جو ہے نا خوشحالی دیتے ہیں. تو اب پہلا مرحلہ ختم ہوا ہے, اب دوسرا مرحلہ جو ہے وہ 2 اگست کو ہوگا اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ 10 اگست کو ہوگا. دیکھیں اس میں کون جیتتا ہے, تو جو جیتے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ آزاد کشمیر میں جو ہے اپنی حکومت بنا لے گا. تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بالکل غلط بات کر رہا ہے اور بالکل جو ہے نا وہ جوش اور جذبات میں آ کے اور بلیک میلنگ کر رہا ہے. ان کا کام ہی یہی ہے, بلاول بھٹو بلیک میلنگ کر کے جو ہے اپنے مقصد پورے کرواتا ہے. اور یہ شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہے پاکستان کے, وہ صرف اسی لیے اس کی بات کو مان لیتے ہیں کیونکہ یہ بچہ ہے, چھوٹا سا ہے, بگڑا ہوا ہے, چلو کوئی بات نہیں, خیر ہے, دے لو, کوئی بات نہیں. وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کی جو ہے نا وہ ضد پوری کر دیتے ہیں. اور بلاول بھٹو سمجھتا ہے کہ لو جی کہ میں کامیاب ہو گیا, میں جیت گیا, میں نے نیچے لگا لیا, میں نے یہ کر لیا, وہ میرے پاؤں پکڑے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. نون لیگ والے بلاول بھٹو زرداری کو چھوٹے کی حیثیت سے کہ جی چھوٹا ہے, چلو کوئی نہیں, خیر ہے, بات اس کی مان لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, جمہوریت ہے, مل کے چلنا ہے, پاکستان کو چلانا ہے, پاکستان کے لیے قربانیاں ہم دے دیتے ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن اس طرح سے اب بلاول بھٹو بدتمیزی پہ اتر آئے یا نواز شریف کو جو ہے اوہے توہے کر کے بلائے, تو پھر بلاول صاحب آپ میں اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے. چلو عمران خان تو اس کی نواز شریف کی عمر کا ہے, آپ تو اس کے بچوں سے بھی چھوٹے ہیں, آپ تو اس کے پوتوں کی عمر کے برابر ہیں. تو تھوڑا سا ذرا حمل سے کام لیں اور ذرا اپنے جو مرحومہ آپ کی والدہ ہیں بے نظیر صاحبہ, ان کی تربیت کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کریں. اب میں آپ کو راولہ کوٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہاں پہ جو یہ ایک ایشو بنایا گیا ہے اور فوج کو جو ہے بدنام کرنے کی بھونڈی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کالعدم جو ایکشن کمیٹی ہے, ان کا کہنا ہے کہ جی کہ ہمارے جو ہے وہاں پہ 36 افراد کو جو ہے گولیاں مار دی گئی ہیں اور رینجر نے جو ہے نا یہ کارروائی کی ہے. حالانکہ ان کے جو تھے وہ دہشت گرد جن کے ہاتھوں میں اسلحے تھے اور امریکن اسلحے سے لیس تھے, انہوں نے رینجرز کے اہلکاروں کو شہید کیا اور وہ انہوں نے ڈرامہ رچایا. ایک ویڈیو بنائی جس میں وہ سڑک کے اوپر لیٹے ہوئے تھے کچھ لوگ, اور وہ جتنی دیر تک لیٹر ہے انہوں نے اس کی جو تھی نا 10-20 سیکنڈ کی یا 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے تو اس کو کٹ کر دیا. اور جیسی پولیس آئی ہے تو انہوں نے جو ہے جب ان کو ہلایا تو اٹھ کے کھڑے ہو کے اور بھاگ گیا. یہ کون سی لاشیں تھیں جو زندہ بھی ہو گئیں, یہ کون سی لاشیں تھیں جو احتجاج کر رہی تھیں. انہوں نے باقاعدہ رینجرز کے جوانوں کو شہید کیا, پولیس کے جوانوں کو شہید کیا. وہ کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈالے, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ٹھیک ہے, تو یہ کام ہوا ہے جی راولہ کوٹ میں. تو راولہ کوٹ میں آپ دیکھیں کہ ہمارے کئی جو پولیس کے جوان تھے, جو رینجرز کے جوان تھے, انہوں نے باقاعدہ ٹارگٹ کر کے ان کو شہید کیا, ان کے اوپر گولیاں چلائی. اور جو زخمی تھے جن کو ہاسپٹل لے کے جایا جا رہا تھا,
انہوں نے اسٹریچر پہ لیٹے ہوئے ان زخمیوں کے اوپر حملے کر کے ان کو چھریاں ماری ہیں. تو مجھ کو بتائیں کہ یہ کون سے مسلمان ہیں, یہ کون سے کشمیری ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو مارے, وہ بھی کشمیری جو رینجر تھے اور کشمیری جو تھے پولیس والے تھے. تو مجھ کو آپ بتائیں, تو پھر میں کیا یہ تصور نہ کروں کہ یہ سب کے سب وہ ہیں ہندوستانی ہیں, ان کا جو ہے بھارتی سرکار سے لینا دینا ان کی فنڈنگ میں پل رہے ہیں اور پیسے کے سے لے کے اپنے لوگوں کو مارتے جا رہے ہیں. تو جناب ان کا یہ جو تھا پروپیگنڈا وہ بے نقاب ہو گیا. حکومت نے اور فوج نے ان کو ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیا ہے, ان کو بے نقاب کر دیا ہے اور اب یہ چھپتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ راولا کوٹ کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے نا, اس میں صرف پولیس والے شہید ہوئے ہیں, رینجرز کے جوان شہید ہوئے ہیں. انہوں نے چھپ کے انہوں نے جو تھا ان کی فیلڈنگ لگائی اور ان کو جو تھا انہوں نے جو تھا نا ٹارگٹ کر کے شہید کیا, گولیاں چلائی ان کے اوپر. تو یہ راولا کوٹ کی اصل حقیقت ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی مزید اور خبریں آتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ گوشے گزار کرتے ہیں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, پاک فوج ہمیشہ زندہ باد.